Praise the Lord Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हम, तेरी सताइश, तेरी बंदगी, तेरी जय जयकार। खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद खुदा, तू जो भला, कदूस, मुबारक, मेहरबान, रब्बुल फाज, रिश्तों का रब, फौज का खुदा, बादशाहों का बादशाह और हमारा आसमानी बाप है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की शाम के लिए, लम्हात के लिए, इन घड़ियों के लिए। खुदा खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिए ताकि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे कलाम मुकद्दस की बातों को सीख सके। खुदावंद है खुदा खुदा, जब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने। खुदा खुदा है खुदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझ पर ये फजल किया है, मुझ पर ये रहमत की है कि मैं तेरे कलाम की बातों को सुनूं, समझूं, सीखूं और खुदावंद खुदा फिर लोगों तक पहुंचाने वाला बनूं। खुदावंद, मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता हूँ। खुदावंद खुदा है खुदा खुदा, मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरे मज़बा पर लाता हूँ। खुदावंद है खुदा खुदा, मुझ में से होकर तो अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने मज़ा, अपनी हजूरी को जारी करना। खुदा खुदा, और तेरी कुदरत खुदा खुदा इस जगह पर खुदा खुदा, जितनी जिंदगियां सुने या सुन रही हैं या बाद में सुनेगी, खुदा खुदा ये कलाम उनकी जिंदगियों में कसरत से बरकत लाए। खुदा और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा खुदा, तेरी कुदरत काम करती हुई नजर आए। खुदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता हूँ। खुदा आज की शाम तेरी शुक्रगुजारी करता। खुदा खुदा, तुझे वेलकम करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के हजूरी में आज की शाम मैं आपको वेलकम करता हूं और आज शाम खुदा के फजल से मैं कलाम की चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आज मैं जिस बात पर बात करना चाहता हूं वो है खुदा का कलाम। आज मैं चंद बातें इस तल्लक से आपके सामने रखूंगा कि खुदा का कलाम असल में हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, या खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में किस तरह से खुदा अपने कलाम मुकद्दस में बताता है कि ये किस तरह से हमारी जिंदगियों में असर रखता है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो इब्रानियों का खत उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। और उससे यानी खुदा के कलाम से मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। कलाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आप आमीन कह सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज की शाम आपके सामने इस कलाम मुकद्दस की अहमियत को रखने लगा हूँ। खुदा का बंदा इब्रानियों को लिखते हुए ये बात बता रहा था कि खुदा का कलाम सबसे पहले तो ये जिंदा है, सबसे पहले तो ये जिंदा है। इसका मतलब है जिंदा जो शख्स होता है या जिंदा जो चीज होती है वो बोलती है, जिंदा जो होते हैं वो सुनते हैं, जिंदा जो होते हैं वो असर रखते हैं। कहता है खुदा का कलाम जिंदा है। इसका मतलब ये है अगर ये खुदा का कलाम जिंदा है तो ये हमें जिंदगी दे सकता है, अगर ये जिंदा है तो ये हमसे बात कर सकता है, अगर ये जिंदा है तो ये हमें गाइडलाइन दे सकता है, अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में अजीब तरह से अजीब कुदरत के साथ असर करने की कुदरत रखता है। और दूसरी बात वो कहता है मौसर है, ये असर रखता है। याद रखें, आज आप ये कलाम सुन रहे हैं, अगर आप इसको सुनेंगे, अगर आप इसको सीखेंगे, अगर आप इस पर ईमान लाएंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में असर रखेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में तब्दीली को लाता है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में जिंदगी को लाता है। कभी कभी हम जिंदा तो होते हैं, कभी कभी हम सांस तो ले रहे होते हैं, कभी कभी हम बोल तो रहे होते हैं, कभी कभी हम जमीन पर चल तो रहे होते हैं, लेकिन असल में अंदर की साइड पर इंटरनल हमारी जिंदगी में जिंदगी नहीं होती। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखिए, अगर आप खुदा का कलाम सुनेंगे आप वाकई जिंदा हो जाएंगे। अगर आप खुदा का कलाम सुनेंगे आप जिंदगी की अहमियत को समझ जाएंगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। आज हलाकत की वजह ये है, आज हलाकत की वजह ही
the Lord Jesus. اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں جب اثر کرتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. ہماری زندگیوں سے وہ دنیا کا ڈر خوف نکل جاتا ہے جو ڈر اور خوف ہمیں آگے بڑھتے نہیں دیتا, ہمیں کسی سائٹ پر لگنے نہیں دیتا. عبرانیوں کے خط کو لکھنے والا مصنف کہتا ہے خدا کا کلام زندہ موثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہلیلویہ. اور دوسرا پطرس کا خط اگر ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. دوسرا پطرس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. اور آگے کہتا ہے تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو. سب سے تو پہلے وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے, یعنی اس کلام پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں. اگر یہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے تو پھر یہ اعتبار کرنا ہے کہ یہ واقعی زندہ ہے اور یہ زندگی بخش سکتا ہے. کہتا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو. اب ہماری زندگی میں ہم نے غور اس بات پر کرنا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کیا سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ پطرس کہہ رہا تھا اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے. خدا کا کلام ایک چراغ ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور وہی بات پطرس کہتا ہے تم اچھا تم جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے. اور چراغ کا کام کیا ہے؟ اگلی بات کو کہتا ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ لائٹ کا کام کیا ہے, چراغ کا کام ہے کیا ہے, اندھیرے میں روشنی کرنا, اندھیرے میں چیزوں کو عیاں کرنا, صاف کرنا, جس کی وجہ سے ہم ٹھیکا نہیں کھاتے, جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ٹھوکر نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر چراغ کے, بغیر لائٹ کے, بغیر روشنی کے ہم گر سکتے ہیں, ہم چوٹ کھا سکتے ہیں, ہم بھٹک سکتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں غلط راستے پر جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چراغ, اگر یہ روشنی, اگر یہ چراغ میرے اور آپ کے پاس ہے تو پھر یہ ہمیں اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہاں پر کیا کرنا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہاں پر کیسے جانا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کون سی چیز کھانی ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے کپڑے پہنے ہیں, یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے کھانا کھانا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے خدا کی حضوری میں جانا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین پر کیسے رہنا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آسمان پر کیسے جانا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی مشکلوں پریشانیوں میں سے کیسے نکل سکتے ہیں, ہم اپنے کرائسس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں, ہم اپنی تمام تر مشکل پریشانیوں سے کس طرح نکل سکتے ہیں. ہر ایک پرابلم کا حل, ہر ایک مسئلے کا حل اس کلام کے اندر موجود ہے. کہتا ہے تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم کلام پر غور کریں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام پر نظر ثانی کریں کیونکہ یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہوں پر روشنی بخشتا ہے. کہتا ہے جب تک کو نہ بٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے, اور پہلے یہ جان لو کہ یہ کتاب مقدس کسی نبوت کی بات کو تعبیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا گیا, جتنے مصنفین نے اس کو لکھا ہے, رائٹ کیا ہے, ان کی اپنی ذاتی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں, بلکہ خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا گیا اور وہ روح کی ہدایت سے یہ لکھتے ہیں. خدا کا کلام جب جب ہوا ہے تبدیلی ہوئی ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب میں چلیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ شروع میں جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, شروع کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور زمین پیدا تو کی, آسمان پیدا تو کیا, لیکن کہتا ہے زمین ویران اور سنسان تھی
اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور تیسری آیت بڑی غور طلب ہے، لکھا ہے خدا نے کہا، یعنی خدا نے کلام کیا۔ خدا کے کلام کرنے سے پہلے یا خدا کے کہنے سے پہلے زمین و آسمان تو ہیں، لیکن زمین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ویران ہے، زمین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سنسان ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ یہ سب کچھ خدا کے کلام کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن تیسری آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کا کلام جب بھی نازل ہوا ہے وہ ویران چیزوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اندھیری جگہوں پر روشنی کرنے کے لیے ہے، اندھیری زندگیوں میں روشنی کرنے کے لیے ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بزرگہ ماں، میرے بزرگ اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کلام سنیے گا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے ہے، آپ کے کرانہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کہیں پر ایسا فیل کرتے ہیں، اگر ابھی کہیں پر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں ویرانی ہے، میرے گھرانہ میں ویرانی ہے، میرے خیالوں میں ویرانی ہے، میری جاب میں ویرانی ہے، میری ازدواجی زندگی میں ویرانی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانہ میں، آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کی جاب میں ایک ہی چیز کی کمی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کا کلام جب نازل ہوگا آپ کی زندگی میں روشنی ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام ہے اس لیے کہ وہ اندھیری جگہ پر روشنی گزارے۔ میرے عزیز، میرے بھائی اور بہن، آج کے کلام کو اپنے دل میں رکھیے گا۔ آج کا کلام، یہ مختصر کلام اپنی زندگی میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور صبح شام دوپہر اس کلام پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک چراغ ہے اور یہ اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا ہے۔ آپ کے اندھیرے پن میں یہ آپ کو روشنی بخشنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس میں قدرت ہے، یہ زندہ ہے، یہ مؤثر ہے، یہ معتبر ہے، اس پر آپ اعتماد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ سن کر یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایمان رکھیے کہ یہ اثر کرے گا۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آپ کی زندگیوں کو ہر طرح کے اندھیرے اور پریشانی سے نکالے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہو تو ضرور اس کلام کو شیئر کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یہوہ پاک خدا، آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا، تو جو بھلا قدوس مبارک مہربان جبل پاک لشکر کا رب، فوج کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خدا میں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان لمحات کے لیے، گھڑیوں کے لیے خدا، جتنے ہماری زندگی میں بخش کیے خدا، اور جتنی زندگی اس کلام کو سنے، سیکھیں، سمجھے، شیئر کریں خدا ان سب کو برکت دینا، بلیس کرنا خدا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔